वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत के जो इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज है और गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत के ऊपर दबाव। हुकूमत ने इंतखाबी क़वानीन के अंदर इस्लाहात और तब्दीली के लिए तकरीबन 50 के करीब तरामीम के ऊपर मबनी एक पैकेज जो है उसका ऐलान कर दिया है। इस पैकेज के तहत अगले जो आम इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल से होंगे, ये तजवीज़ दी गई है इस पैकेज के अंदर। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, हल्का बंदियों के लिए एक नया फार्मूला लाने, सेनेट इंतखाबात के अंदर ओपन बैलेट, सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 10,000 जो है वो रजिस्टर्ड मेंबर्स की तादाद होने की शर्त, इस तरह की बहुत सी तरामीम हैं जो हुकूमत सामने लाई है और कह रही है कि इसकी वजह से इलेक्शन एक्ट 2017 और 1973 के आइन के अंदर भी तरामीम की ज़रूरत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और जो मुशीर बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सब तफसील शेयर की और ये भी कहा कि अगर अपोजिशन इन इस्लाहात के ऊपर हुकूमत का साथ नहीं देगी तो फिर भी हुकूमत खुद ही इस सारे एजेंडे के ऊपर अमल करेगी। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने जो ये इस्लाहात का पैकेज है इसको रद्द कर दिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि असल जो मसला है वो इंतखाबी अमल का है और उसके अंदर जो टैम्परिंग है उसका है। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को कम करने की ज़रूरत है, ये मसला है। और जो क़वानीन के अंदर तब्दीली है उनके ख़याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर गवर्नेंस के हवाले से दबाव जो है वो मुसलसल नज़र आ रहा है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब की जो मुशीर है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जब वो सियालकोट के एक बाज़ार के अंदर एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तस्दील कर रही थीं। इसके ऊपर बहुत सी तनकीद का सामना भी हुआ उन्हें, मगर फिर भी फिरदौस साहिबा ने माजरत नहीं की, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनका भी रद्द अमल देखने में आया। और सूबाई हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। वेलकम टू द शो सर। जी चौधरी साहब, सर ये बताइएगा सबसे पहले कि ये इतना आपने जिसको कहते हैं एम्बिशियस आपका प्लान है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, पर सर हुकूमत ने ये तैयार कर लिया, आप कह रहे हैं कि आप इसको लेकर भी आएंगे, मगर यहाँ 2 मसले हैं सर कि एक ऑब्वियसली जो ईवीएम्स हैं उनके ऊपर अपोजिशन के अलावा और लोग भी सवाल उठा रहे हैं। ये भी तनकीद होती है कि बहुत से जो ममालिक हैं जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो तो सर बात करने को ही तैयार नहीं है। तो ये आप बेहतर ना होता सर कि आप पहले उनको इंगेज करते, उनको रीच आउट करते और उसके बाद जो अपना एजेंडा है उसको इतना पब्लिक कर लेते? देखिए, पहली बात तो ये आरिफा के आपको चाहिए ये कि अपने रिसर्चर को कहें कि जरा देखें कि हुकूमत ने अब तक रीच आउट करने की एफर्ट्स क्या क्या की हैं। 16 अक्टूबर 2020 को ये बिल ले डाउन हुआ है असेंबली के अंदर। उसके बाद पूरी कोशिश की गई है अपोजिशन को कि वो इसमें शामिल हों और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दावत नहीं आती। वज़ीर आज़म साहब ने लेटर लिखा, स्पीकर साहब को पहले लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को शामिल किया जाए। अपोजिशन फिर भी नहीं आई। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा कहा। उसके बाद 10 दिनों से भी अभी हम दोबारा फिर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल PMLN और पीपल्स पार्टी को सवाए इसके कि उनके केसेस से मुतल्लिक गुफ्तगू की जाए, किसी और मामले से दिलचस्पी ही नहीं है। जहाँ पे वो अभी भी आप देखें कि वो इस वक्त तो बहम दस्तो गिरबां है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कराची के इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन वो इस्लाहात को वो वजन नहीं देने को तैयार ना ही। और ये ज़्यादातर इस्लाहात वो हैं जो कि कंसेंसस से जो कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात के लिए, उसके अंदर एक कंसेंसस से ये प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि इनकी दिलचस्पी सवाए अपने केसेस के किसी और बात से नहीं है, लिहाजा वो इस पर आगे नहीं चलने दे रहे, और ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। और दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो वोट का हक नहीं देना चाहते और उसकी वजह से भी वो रिलक्टेंट है।
اور یہ سارے مل کے انہوں نے پورا آئی وڈ سے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اپوزیشن کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ سر دیکھیں یا دو چیزیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اوورسیز کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ آبویسلی ہر جماعت جو ہے اپنا انٹرسٹ دیکھے گی، ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں، پر سر جب یہ اپوزیشن بات کرتی ہے تو تھوڑا سا میرٹ تو ان کی آرگیومنٹ میں بھی ہے نا کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے جب آپ کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز یا بیٹھ کے بند کمروں میں میٹنگز کی تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک ایسا اٹیک آیا ان کے اوپر کہ یہ تو این آر او مانگ رہے تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا بتاؤ کیا چینجز کرنے ہیں نیب کے قوانین کے اندر، ہم نے چینجز سجیسٹ کیے تو حکومت نے نہ صرف وہ ڈرافٹ جو تھا تبدیلیوں کا اس کو پبلک کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو سر ان کا بھی تو تھوڑا سا تجربہ جو آپ کے ساتھ رہا ہے ماضی کے اندر وہ تلخ رہا ہے نا؟ نہیں، وہ تجربہ تلخ کی بات نہیں ہے، وہ تو اس کی ایویڈنس ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کو کہ اپنے کیسز میں اور ہمیں این آر او مل جائے اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو ایک اور ایویڈنس ہے اسی چیز کی، ایک اور شہادت ہے اسی بات کی جو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ تو پھر اسی وجہ سے تو وہ آپ سے گھبراتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے اوپر پھر کوئی الزام لگا دیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو حکومت کو اور کرنا پڑے گا نا۔ اگر آپ ان کو ہر دفعہ چور کہیں گے یا کہہ دیں گے کہ انہوں نے تو ہم سے این آر او مانگا ہر چیز پہ، اب نیب کے قوانین پہ تو آپ کی طرف سے پہلے ریچ آؤٹ آپ نے کیا تھا نا، آپ نے ان کو کہا تھا آئیں بیٹھے بات کریں نیب کے قوانین کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کی بات کر رہے ہیں یہ فیٹف کے ایشو کے اوپر ریچ آؤٹ کی بات کر رہے ہیں۔ فیٹف کا ایشو میں یہ تھا کہ اگر آپ لیجسلیشن نہیں کرتے تو آپ کے اوپر بین لگ جانے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس وقت سینٹ میں ان کی اکثریت تھی، ضروری تھا کہ سینٹ میں یہ ہمارا ساتھ دیں۔ اس وقت جب ہم نے کہا کہ آئیے بیٹھیے اور فیٹف پہ بات کریں، انہوں نے کہا نہیں پہلے نیب کے لاز امینڈ کریں گے تو ہم فیٹف میں جو ہے وہ ووٹ دیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک اپنی بہت مائنڈیڈ تھنکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی میچور نہیں ہے۔ بلاول اور مریم نے ان کا کوئی پولیٹیکل تجربہ نہیں ہے، ان کو کوئی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں ہے، لہٰذا انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپنی لیڈرشپ کے اپنے کرائسس سے نہیں نکلتی یہ کوئی سنجیدہ رول پلے کرنے کی حیثیت میں ہے نہیں۔ تو سر پھر جب آپ نے فیٹف کے قوانین کے لیے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نیب میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ لوگ بھی تو مان گئے تھے نا، تب آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ترامیم سجیسٹ کی تو آپ لوگوں نے پبلک کر دی اور آپ لوگوں نے کہا یہ نا اور مانگ رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر بھروسہ ٹوٹا ہے تو اس کو اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی کچھ زیادہ کرنا پڑے گا نا ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن بالکل غلط ہے۔ کوئی اس بات کے اوپر حکومت کبھی نہیں مانی تھی کہ نیب کو اس طرح سے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ بلڈ کرنے کا معاملہ ہے، دیکھیے ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ہماری اپنی پالیٹکس ہے، ہم نے اپنے پتے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی ہے وہ اس کے اوپر ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کو اگر وہ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے تو ہم تو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستان کی، ہماری جو ایک سٹیزنری ہے، ہماری جو ایک شہریت ہے اس کا بہت اہم حصہ ہے، تو ہمیں لازمی طور کے اوپر ہم ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو ایک اس میں ٹرسٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی پالیٹکس کے مطابق چلیں گے، ہم اپنی پالیٹکس کے مطابق چلیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کراس پارٹی کنسنسس بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم ویسا کنسنسس چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ابھی بھی رونا دھونا آپ دیکھ رہی ہیں یہ 249 کو لے کے، اس لیے ہے کہ یہ اصلاحات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ انتخابی اصلاحات کر لیں اور زیادہ تر امینڈمنٹ جو ایک کنسنسس سے پاس ہوئی ہیں اگر وہ ہم کر لیں تو اس سے ایک بڑی جو سچویشن ہے وہ چینج ہو۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں فواد چودھری کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फवाद चौधरी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं अपोजिशन के साथ हुकूमत के ताल्लुकात, जो इंतखाबात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से पैकेज है हुकूमत का, और इसी तरह कुछ और मामला। जी चौधरी साहब, एक तो ये बताइए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप वोट देने की बात करते हैं, तो सर हमारे जो एक कंस्टिट्यूंसी बेस्ड सिस्टम है इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी उनकी कंस्टिट्यूंसीज़ के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल की भी सर आपने बात की, कुछ हमें बताएं कि इसका मकसद क्या होगा, ख़ास तौर पे जो ये NA 249 के हवाले से या उससे पहले डस्का के इलेक्शन में जिस किस्म की शिकायत आई सामने, कि वो फॉर्म 45 नहीं मिल रहा और रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, वहाँ पार्टीज़ के नुमाइंदे कह रहे हैं कुछ और थे, तो क्या इसको एड्रेस करने के लिए या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सर? देखिए, 4 हिस्से हैं इन रिफॉर्म्स के। एक हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दूसरा हिस्सा है बायोमेट्रिक्स, तीसरा हिस्सा है ई वोट और चौथा हिस्सा है जो रेगुलेशंस अमेंडमेंट है, जो आईनी और रेगुलेशनी या लीगल अमेंडमेंट्स हैं जो इसके लिए चाहिए। अब ये जो 4 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं, यानी EVM मशीन और अमेंडमेंट्स जो हमने करनी है, ये पूरा तैयार है। 2 चीज़ें बायोमेट्रिक्स है और जो ई वोट है, उसके ऊपर जो है अभी काम जारी है, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। बायोमेट्रिक्स में क्या मसला ये है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारा, जब फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी कई दफ़ा बायोमेट्रिक कराने गए हों, तो आपने देखा होगा कि आपकी उंगली का निशान जो है वो मशीन नहीं पकड़ती। अब अगर आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर बायोमेट्रिक्स लगाते हैं तो फिर उसमें कई दफ़ा ये झगड़े आ जाते हैं कि वो मशीन जो है वो उंगली के निशान नहीं पकड़ रही होती और उससे तलखियाँ पैदा हो जाती हैं। अब उसके लिए ये हो सकता है कि अभी के जो इलेक्शन है वो तो हम अपने ID कार्ड के ऊपर ही कराएं, जैसा कि अभी चल रहा है। आप आते हैं, अपना ID कार्ड दिखाते हैं, नंबर लिखा जाता है, आपको वोट का हक मिलता है। जो अल्टीमेटली इंशाल्लाह जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपको ID कार्ड भी नहीं चाहिए होगा। आप आएंगे, आपकी या तो कैमरा आपकी फेशियल रिकग्निशन करेगा, या आप अंगूठा लगाएंगे या उंगली टच करेंगे, तो आपकी तफसीलात जो है वो मशीन के ऊपर आ जाएंगी और आप अपना वोट डाल सकेंगे। ये असल जो ID का आइडेंटिटी है वो उस तरफ हम जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा EVM है वो बड़ी बेसिक मशीन है, उसका इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है, वो स्टैंड अलोन है। हर पोलिंग स्टेशन के लिए अपनी मशीन जो है वो होगी, और उसके ऊपर क्या है कि चूंकि उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसकी हैकिंग का चांस जो है वो नहीं है। और उसमें आप वोट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोट भी डलेगा और कागज़ का वोट भी साथ प्रिंट होगा, और आप उसकी काउंटिंग जो है उसका फ़ायदा सिर्फ यह है कि आपको पूरे हल्के का रिजल्ट जो है वो 25 मिनट में 30 मिनट में पूरे हल्के का रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा, क्योंकि उसके लिए काउंटिंग में जो है वो ऑटोमेटिक काउंटिंग है, उसका आपको वो तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि खोल के साथ देखने। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ये ई वोटिंग या आई वोट, ये इंटरनेट के जरिए जो वोट डालना है वो ट्रिकी है। उसके ऊपर हमने कंसल्टेंट हायर किया है, वो पूरा उसको देखेगा और वो हम देखते हैं। अदरवाइज पोस्टल बैलेट्स के जरिए भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको, तो सर ये इतनी ज्यादा जो भी ये, तो फिर कब तक आपको ये जो आप सारा कह रहे हैं कि होमवर्क अभी होना है, फिर ऑब्वियसली इसकी तो कॉस्ट भी, एक्सपेंसेस भी काफ़ी होंगे, इस सारे सिस्टम को ख़रीदने का और इम्प्लीमेंट करने का। तो ये अंदाज़न कब तक आपके पास सब तफसीलात या जो जिसको कहते हैं कि आप सब होमवर्क इसके ऊपर कर लेंगे? नहीं, जो EVM, मैं दोबारा बोलता हूँ, 4 हिस्से हैं। EVM है, आई वोटिंग है। सर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल जो बायोमेट्रिक्स का सिस्टम है या EVM मशीन्स हैं, आई मीन एक्सपेंस भी तो है ना? नहीं, एक्सपेंस की तरफ में आता है, एक्सपेंस इतना नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि EVM टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह मुकम्मल है, उसमें कोई, उसको कल आप शुरू कर सकते हैं, वो तमाम, उसके ऊपर कोई जो है वो इशू नहीं है। आप ऑर्डर देंगे, वो बन के आ जाएगी, वो डिप्लॉय जो है वो आप कर सकते हैं। और हम चाहते ये हैं कि उसको फिलहाल पार्लियामेंट में हम डिप्लॉय करें, ताकि लोग जो हैं, जो पार्लियामेंट्री वोटिंग है वो उसके ज़रिए हो, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और पता भी चलेगा कि ये मशीनें जो हैं वो काम कैसे करती हैं। दूसरी जो लेजिस्लेशन पेश कर दी है, लेजिस्लेशन सारी आ गई है, वो हम उसको अकॉर्डिंगली जो है वो दे रहे हैं कि उसको कैसे आप लेजिस्लेशन जो है वो आपने कैसे करनी है, वो हमने दे दिया है सारा। और ये सारा जो पार्ट है वो मुकम्मल है।
اور اس کے لیے ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کنسنسس بلڈ ہو. لیکن اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کسی طور کے اوپر اور کس طریقے سے اس پر آتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے. وی ول گو ہیڈ ود آور اون. اور اس میں ہم صحافی تنظیموں کو بلا رہے ہیں, لائرز کو بلا رہے ہیں, ان سے اوپینین لیں گے, اور باقی پھر دیکھیں گے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں مانتی تو ان کی اپنی مرضی. بالکل صحیح. چودھری صاحب رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویری کوئکلی فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جو واقعہ ایک دو دن پہلے پیش ہوا, کافی اس پہ تلخی رہی. پہلے ہی بہت سی یہ شکایات یا رپورٹس آتی رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی بیوروکریسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اتنی اچھی نہیں بن پائی جیسے غالباً پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی. آپ کے خیال میں اس واقعے نے اس ریلیشن شپ کو مزید مشکل کر دیا ہے فار یور گورنمنٹ؟ کوئی بات نہیں, روزے آج کل 4-5 بجے ویسے جو ہے نا بڑے لوگوں کو غصہ آیا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, کر رہے ہیں. سر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کس کو غصہ آیا, اور ناجائز غصہ آیا یا جائز غصہ آیا؟ آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں رمضان میں ویسے ہی 4-5 بجے غصہ آیا ہوتا ہے سب کوئی ایسا نہیں ہو جاتا. سر بٹ کیا بیوروکریسی آپ کی یہ جو آپ نے ریزننگ دی ہے, از دس گوئنگ ٹو بی انف فار دا بیوروکریسی؟ اور ویسے بھی سر ان ٹرمز آف آپٹکس بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا واقعہ تو نہیں رہا نا سر؟ کوئی بات نہیں, اتنا کیمرہ ہو گیا ہے, ہر جگہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اتنی بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک سر بٹ ان سے آپ کہتے کہ معافی تو مانگ لیتے, آپ تو بالکل ہی اس کو یو برشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ کے ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتے ہیں. کر رہے ہیں, وہ پنجاب کے چیف منسٹر کر رہے ہیں, کچھ ہو جائے گا تو ایسی میرا نہیں کام. آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز آف اٹ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انہی سب ایشوز کے اوپر, خاص طور پہ جو NA 249 کا واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ جو الیکٹورل ریفارمز کی حکومت بات کری ہے اپوزیشن کے ساتھ. ہم جانیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے NA 249 کا جو ضمنی انتخاب ہے اس کا جو نتائج سامنے آیا ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ, اور ساتھ میں جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی پیکیج ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن کا رد عمل, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا. الیکشن کمیشن نے NA 249 کراچی کے اندر جو فیصلہ سامنے آیا اس کے اوپر نواز لیگ کے جو امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, ان کی درخواست منظور کر کے حلقے کے تمام نتائج کی دوبارہ سے گنتی کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے مطابق 6 مئی کو جو تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں ان کی موجودگی کے اندر صبح 9 بجے NA 249 کے اندر تمام ڈالے گئے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو دوبارہ سے گنا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ترین ایشو ہے جس کے اوپر آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اور NA 249 کے حوالے سے ہی شاید تھوڑی سی یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو تقویت ملی, وہ ہے حکومتی انتخابی اصلاحات کا پیکیج اور اس کے اوپر نواز لیگ کا رد عمل. اس کے اندر بات ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی, مگر پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کو رد کر دیا ہے. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پورے پیکیج کے اوپر کسی قسم کی بھی گفتگو کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تیار نہیں ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کی جو تجویز ہے اس کے اوپر نواز لیگ کا یہ کہنا ہے کہ ان مشینز کے ہیک ہونے کا خدشہ ہے, اور یہ جو مشینز تیار کرنا ہے یہ حکومت کا کام نہیں. اگر حکومت واقعی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے تو پھر نواز لیگ کا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفر کر دیا جائے, اور پھر ECP کی سفارشات کی روشنی کے اندر یہ جو سارے اصلاحات ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے. قائد نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ میں اس معاملے کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے بھی EVMs کو رد کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے انتخابی اصلاحات کا تو ہے ہی نہیں بلکہ ووٹ کی عزت کا ہے, اور جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو EVMs کا بھی وہی انجام ہوگا جو 2018 کے اندر RTS کا ہوا تھا.
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی انتخابی اصلاحات کے اوپر جو رد عمل دیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انتخابی عمل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر مبارک ہو، آپ کی الیکشن کمیشن میں تو یو بین ہیونگ اے اسپیٹ آف گڈ لک دیز ڈیز، آپ کی دوسری اپیل آج سنی گئی اور واٹ یو آسکڈ فار وہ ہو گیا۔ یہ ہماری کوئی روایت بن گئی ہے کہ جو انسان کا حق ہوتا ہے وہ مل جائے تو اس میں بھی لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ سر اب نہ کہتے تو پھر آپ قانون اگر کوئی پڑھ لے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حق ہوتا ہے، جو آپ کا رائٹ ہے، وہ بھی ملے تو مبارکباد، آپ کا بہت شکریہ، مبارکباد قبول کر لیتا ہوں مفتہ صاحب کے بیاف پہ۔ سر وہ تو آج کل ٹی وی پہ آ نہیں رہے نا، پھر ہمیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ملتا ہے ہم اسی سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو سنس دی الیکشن خط کے بعد پردہ نشین ہو گئے، خط کے بعد، اچھا ہم نے تو اچھا خط پہ پوچھتے ابھی آپ سے، ہم نے سوچا اچھا آئی تھاٹ کہ میں شاید وہ جو یو نو ڈیفیٹ ہوئی ہے یا جو بھی جو آپ جس کو obviously مانتے نہیں اس کے بعد آتے رہے ہیں۔ اچھا آتے رہے، جب سے خط لکھا ہے تو ذرا گوشہ نشین ہو گئے۔ اچھا غلطی سے خط لکھا گیا۔ چلے سر پھر خط کی بھی سٹوری بتا دیں، ناؤ یو براٹ اٹ اپ، میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ تو خلائی مخلوق سے اب آپ لوگ سر مانگ رہے ہیں؟ یہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں خط پڑھ کے، خط پڑھ لیں تو پھر ساری بات واضح ہو جائے گی۔ مفتہ اسماعیل صاحب قانونی آدمی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، تو وہ ہر بات کو پوری جامع طریقے سے لکھتے ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے یہ تبدیل کر دے گا ووٹیں اور ٹیمپرنگ کرے گا، تو یہ الیکشن کمیشن کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ اچھا، اور چونکہ مجھے خدشہ ہے کہ جو امیدوار جیتا ہے اس کا تعلق سندھ کی گورنمنٹ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، تو پولیس بھی پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے وہاں پر، تو اس الیکشن کمیشن کے احاطے کی نگرانی جو ہے وہ رینجرز یا آرمی کریں۔ اس پر ساری بات شروع ہو گئی، تو انہوں نے پاکستان آرمی کو لکھا تھا، کسی اور باہر کی آرمی کو نہیں لکھا تھا۔ تو یہ خلائی مخلوق اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی آپ پاکستان کی آرمی کو ہی لوگ کہتے ہیں، کوئی باہر کی فوج؟ نہیں، آرمی کو نہیں کہتے، وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ آرمی جو ہے، آرمی ہم سب کے دلوں کے قریب ہے، پاکستان کی محافظ ہے، اور ان کو جو غلطی ہوئی ہے مفتہ صاحب سے وہ یہ ہے کہ آرمی کو صرف صوبائی حکومت ہی طلب کر سکتی ہے، وہ نہیں طلب کر سکتے۔ رینجرز چونکہ موقع پہ موجود ہے، ان کی انتظامیہ الیکشن کمیشن مدد لے سکتا ہے، لیکن آرمی نہیں آتی۔ بہرحال انہوں نے لکھ دیا تو اس کے بعد سے گوشہ نشین ہے۔ تھینکس فار ایکسپلیننگ، ان کی جگہ ہم وکالت ہم کر رہے ہیں آپ کو صفائیاں دینے پر۔ سر پول ریکاؤنٹ آپ لوگوں نے آبویسلی کہا بھی یہ تھا، الیکشن کمیشن نے حکم بھی اس کا یہ دیا، مگر جس طرح اس رات کو یو نو دا وے دی الیکشن ریزلٹس انفولڈیڈ، جس طرح وہ آ رہے تھے، تو کیا آپ کے خیال میں صرف جہاں مسئلہ ہوا ہے یا آپ کی جماعت کے خیال میں جہاں مسئلہ ہوا ہے وہ صرف گنتی میں ہی ہوا ہے، اور آپ کے خیال میں جب یہ ریکاؤنٹ ہوگا تو جو آپ کی شکایات ہیں یا جو خدشات ہیں آپ کے اس بائی الیکشن کے حوالے سے، یو تھنک دے ول بی ایڈریسڈ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہی افسوسناک پہلو ہے کہ جو ہوا ہے وہ صرف ری کاؤنٹ میں نظر شاید آپ کو نہ آئی۔ ہوا کیا ہے سر؟ چلیں آپ کیونکہ ذکر کریں وہ بھی بتا دیں، پھر ری ہوا کاؤنٹ یہ کی بات کہ کرتے ہیں۔ اضافی بیلٹ ڈالے گئے ہیں، اور اس کی ایک پوری اس کا ایک سلسلہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز چینج کیے گئے۔ پریزائڈنگ آفیسرز 15 دن پہلے پوری پولنگ سکیم فائنلائز ہو جاتی ہے، کس شخص نے کہاں جانا ہے۔ اس عرصے کے اندر کوئی شخص بھی پریزائڈنگ آفیسرز چینج نہیں کر سکتا۔ ہماری یہ نالج ہے کہ 40 سے 50 پریزائڈنگ آفیسرز اور عملہ جو ہے اس عرصے میں تبدیل کیا گیا، چونکہ عملہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے، اور اس لیے میں خود حیران تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اپنے سعید غنی صاحب ایجوکیشن منسٹر ہیں، تو انہی کی ذمہ داری تھی الیکشن بھی کروانا، کیونکہ عملہ ان کا تھا۔ تو اب وہ بڑے اس معاملے میں ڈیفینسو ہوئے ہیں کہ الیکشن۔ بٹ سر پاکستان پیپلز پارٹی یہی تو آبجیکٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی شکایت نہیں کی، آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی ایشو ریز نہیں کیا جب تک الیکشن ریزلٹس رات کو آنا شروع نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ کا کینڈیڈیٹ ہارا نہیں تب تک آپ لوگوں نے یہ کوئی ایشو فلیگ نہیں کیا تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، کوئی وہ یو ہیڈنٹ ہائی لائٹڈ دی ایشو۔ نہیں جی، میں نے خود کراچی میں پریس کانفرنس کی نیشنل میڈیا پر، اور یہ سب باتیں ہائی لائٹ کی تھیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم نے سینسٹائز کیا سب کو کہ یہ معاملات ہیں۔ سر الیکشن کمیشن کو آپ نے شکایت کیوں نہیں کی؟
نہیں شکایت میں کس بات کی کروں کہ پریزائڈنگ آفیسرز آپ خود کہہ رہے ہیں وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا، وہ تو اب پتہ چلا کہ پریزائڈنگ آفیسر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. ہمیں اس وقت یہ خدشات تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ پریزائڈنگ آفیسر چینج ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی طریقے سے الیکشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ صحیح ثابت ہوا کہ وہ الیکشن جس کا رزلٹ بآسانی 9 بجے اناؤنس ہو جاتا، وہ صبح کے 3 بجے جا کر اس کے حتمی غیر حتمی نتائج وہاں پر بنے. یہ جو 6 گھنٹے کا عرصہ ہے یہ سارا ابہام پیدا کرتا ہے، اور یہ وہی جو ڈسکا میں ہے اسی قسم کا ایک سلسلہ ہے. بہرحال ہم نے پھر بھی کسی پہ الزام نہیں لگایا، ہم نے حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے، اور یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. میں خود ریٹرننگ افسر صاحب سے ملا اور میں نے یہی ان سے باتیں کی تھیں کہ ہمیں فارم 45 دے دیں، یہ بتا دیں فارم 45 کب آپ کو موصول ہوئے. یہ وہ رات کی آپ بات کریں جی رات کی 2 بجے ان سے ملاقات کی اور یہ باتیں ان سے پوچھی، ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے 1-1.5 بجے، اس وقت بھی ریزلٹس آ رہے تھے ریٹرننگ آفیسر کے پاس، تو ایک بہت ابہام تھا. پھر اگلے دن جب یہ پٹیشن ہم نے دی جو ہمارا رائٹ تھا، وہیں پہ اگر فیصلہ کر دیتے ری کاؤنٹ کو تو بات ختم ہو جاتی، کیونکہ جب بھی مارجن آف وکٹری 5% سے کم ہو قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور ریٹرننگ آفیسر بھی ابہام ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ری کاؤنٹ کروا لیں. یہاں تو مارجن آف وکٹری 1% سے بھی کم ہے. تو یہ باتیں تھیں، اس سے سارا ابہام پیدا ہوا ہے. تو سر جو یہ ہمیشہ فارم 45 کی جب دس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، جب بھی کوئی الیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے ہمیشہ فارم 45 کو، تو سر پولنگ ایجنٹس آپ کے کہاں تھے جب یہ فارم 45 اگر RO تک پہنچ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کلیئرلی یور پولنگ ایجنٹس واٹ ہیپن ٹو دیم؟ نہیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر نکال دیتا ہے ان کو، پولنگ اسٹیشن سے نکال دیتا ہے، کیونکہ صرف ہمارے 30 امیدوار تھے. 30 امیدواروں کے چلے کچھ کے نہیں ہوں گے، لیکن 5-6 تو بڑی جماعتیں تھیں وہاں پر. MQM تھی، PSP تھی، TLP تھی، تو آپ نے PTI تھی، تو کسی کو انہوں نے سائن ہی نہیں کرنے دیا. تو وہ پریزائڈنگ آفیسر وہاں انچارج ہوتا ہے، پولیس کو بلا کے ٹھیک ہے ان کو باہر نکالو، میں بس اپنا کام کروں گا. یہی سے سارا ابہام پیدا ہوتا ہے. اور یہ آپ کے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. 167 فارم 45 یعنی 276 میں سے 167 پہ کسی پولنگ ایجنٹ کا سائن نہیں ہے. تو سر پھر اسی لیے تو ایگزیکٹلی تو پھر سر یہ ری کاؤنٹ سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو ایک رائٹ موجود ہے نا، ہم اس کو تو ایکسرسائز کریں، اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ وہاں پر دیکھیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ہم ان سے بات کریں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو NA 249 کا واقعہ پیش آیا. سر تو پھر ری کاؤنٹ میں جب یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو اب کیا وہاں ایسی چیز ہوگی، مطلب کہ اتنا آپ لوگ ایفرٹ کریں اس کے بعد پھر آپ الیکشن ہار جائیں گے؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ری کاؤنٹ سے آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ جو میں نے مبارک شروع میں دی تھی کیا میں واپس لے لوں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. دیے رکھیں. اچھا نہیں، پر سمجھائے نا سر کہ اس سے کیا ہوگا. دیکھیں وہ ایک سٹیپ ہے نا، ری کاؤنٹ کیا، اب پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کاؤنٹر فائلز ہیں جی کیا وہ صحیح لوگوں کو ووٹ دیا گیا، یا کیا وہ ریٹرننگ افسر نے خود ہی پھاڑ کر ووٹ سٹیمپ کر کے رکھ دیا. یہ ساری پرابلم ہے کہ جب آپ فارم 45 نہیں دیتے تو پھر آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے کہ آپ خود ہی ووٹ پھاڑ کر سٹیمپ کر کے اور اس میں ڈال دیں. اور جب ری کاؤنٹ ہوگا تو یہ چیز پتہ نہیں چلے گی کہ اس نے پھاڑ کر خود ڈالے یا نہیں ڈالے. تو بہرحال وہاں سے یہ جب مکمل ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کاؤنٹر فال کے اگینسٹ ان کو چیک کیا جائے یہ درست ہیں یا نہیں ہے، اس میں بھی ابہام ہے. تو یہ جو الیکشن کے پروسیس میں جو چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تو سر مطلب کہ پھر تبھی تو حکومت کہہ رہی ہے آپ کو بار بار کہ آ جائیں بیٹھ کے اصلاحات کر لیتے ہیں. بیکاز دیکھیں سر یہ فارم 45 کی ہی کا الزام تھا جو 2013 میں آپ پر لگا. اب اعتزاز احسن صاحب ان کی بیگم نے تب الیکشن لڑا تھا، وہ تب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، وہ مطلب کہ آبویسلی ان کی آپ سے اتنی پولرائزیشن تو نہیں تھی جتنی PTI کی تھی، بٹ وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ جب تھیلے کھولے تو بلی نکل آئی. اور سو سر یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں تو پھر یہ اصلاحات ہی ہوں گے تو حل ہوں گے. آپ حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں. اگر EVM پہ کوئی اعتراض ہے تو باقی چیزیں تو شاید کچھ بہتر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ EVM کا مسئلہ نہیں ہے، قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قانون کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے.
قانون موجود ہے, آپ نے تو چھوٹی موٹی اصلاح کرنی ہے کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی, بات ساری وہاں پہ پیدا ہوتی ہے, خرابی وہاں پر ہے. سر بٹ جن ممالک میں ہم سے زیادہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلتے ہیں تو وہاں بھی چیکس اور بیلنسز تو لیجسلیچر کے تھرو ہوتے ہیں نا, سب موجود ہے. سر تو یہ اب دیکھیں نا, اب یہ مطلب کہ اب اگر 2018 کے اندر جو ہوا تو اب یہاں تو مطلب کہ سب کا جو الزام ہے یا جو بات ہو رہی ہے کہ شاید ادھر تو پروونشل حکومت کا ہاتھ تھا. جی پروونشل خلائی مخلوق کا اتنا نہیں تھا. یہ بہتر جانتا ہے, وہاں پر بہت سی باتیں چل رہی ہیں. میں تو حقائق کی بنیاد پہ بات کر سکتا ہوں کہ ایک صوبائی حکومت ہے, اسی کے افسران لگے ہوئے ہیں, وہ ایک وزیر حکومت کے ماتحت ہیں, تو یہ ابہام سارا رہتا ہے. تو سر اس کو لیجسلیشن سے حل نہیں کیا جا سکتا. لیجسلیشن سے آپ کیا حل کیا چلے کر دیں لیجسلیشن, نہیں کیا ہم الیکشن چوری نہیں کریں گے, یہ لیجسلیشن لکھ دیں لیجسلیشن میں, یہ کوئی بات دکھنے والی ہے. بٹ سر 2013 میں بھی تو آپ لوگوں پہ بھی یہ الزام لگا نا. وہ تو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پر تو نیوٹرلٹی گارنٹیڈ ہوتی ہے قسم کی, کہ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی, وہاں پہ الیکشن کون چوری کر رہا ہے. یا تو آپ لکھ دیں کہ قانون ایک بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ فلانا پروونشل گورنمنٹ یہ سارے الیکشن چوری نہیں کیا کریں گے. کین یو ناٹ کریٹ چیکس اینڈ بیلنسز؟ یہ صرف لکھنے سے تو مسئلہ آسان نہیں ہوگا نا. بیلنسز ہیں, ان کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اپنا عملہ نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہے. ہاں دوسرے صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے عملہ لیتے ہیں, وہاں پر یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے. قانون نہیں ہے, قانون کو فالو نہیں کیا جاتا. قانون نہیں ہے یا فالو نہیں کیا جاتا؟ فالو نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں پریزائڈنگ آفیسرز ہیں نا, ان سے کوئی نہیں پوچھے گا, ان کو شاباش دی جائے گی کہ تم نے وہاں پر نہیں کیا. سر ان کو کیوں شاباش دی جائے گی؟ کیونکہ کوئی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے نا, ان کو یہ کہنے کے لیے بھی اور شاباش دینے کے لیے. جب آپ نے تہیہ کر لیا الیکشن چوری کرنے کا, تو پھر آپ کو قانون یا آئین ہی بچا سکتے ہیں. جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں نے آئین بھی توڑنا ہے, قانون بھی توڑنا ہے, پھر کون بچائے گا الیکشن کو؟ So you're saying کہ it's just pointless. It is pointless, کیونکہ یہی ہم کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم یہی بات کر رہی ہے کہ آپ 100 الیکشن کرا لیں, جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے, اس ملک کے تمام جو کابرین ہیں, سٹیک ہولڈر جنہیں کہہ لیں, کہ ہم ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے اور جو ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے ملک کے اندر اس کے مطابق کام کریں گے. پاکستان کا بڑا ایکسپلیسٹ آئین ہے, اس میں ایم این اے کا بھی حلف ہے, اس میں آرمی کے افسر کا بھی حلف ہے, پرائم منسٹر کا بھی حلف ہے, آرمی چیف کا بھی حلف ہے, جج کا بھی حلف ہے, الیکشن کمشنر کا بھی حلف ہے, سب کے حلف ہیں. اب جب ہم تہیہ کرنے کے حلف بھی توڑ دیں گے تو آئین اور قانون کے جب نہیں ہوگا تو پھر کون بچائے گا الیکشن کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ نہیں, مطلب کہ کچھ نہیں کیا پارلیمنٹ. آپ بیسکلی جو مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں. کردار ادا کریں, آپ ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی کوشش کریں, آپ جرت پیدا کریں, کہیں کہ نہیں ہم یہ قبول نہیں کرتے اس قسم کی باتیں. آج دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. آپ جو مجھ سے باتیں کر رہی ہیں, آج ملک کا مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. میں اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے, آپ مجھ سے بات کریں کووڈ کی, ویکسینیشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, ویکسین سینٹر بنے ہیں نہیں بنے. آپ مجھ سے بات کریں مہنگائی کی, 11.1% ہمارے وزارت نے کہا تھا میں خود نگرانی کروں گا. ان سے میں آپ کی وساطت سے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے کاموں کی خود نگرانی نہ کیا کریں. جس کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی کو تباہ کر دیتے ہیں. آرام کریں, ریسٹ کریں. پریشان ہیں آپ, نظر آتے ہیں, لیکن آج 15% فوڈ انفلیشن ہے, رورل فوڈ انفلیشن. اس سے دیہی علاقے میں فوڈ انفلیشن 20% سے اوپر ہے. آپ کے ساتھ یہ یورپین یونین نے کیا کیا ہے؟ کسی کو پرواہ ہے؟ آپ کی نسلی تباہ ہو جائے گی. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ریزولوشن آپ کے خلاف آ رہا ہے. 6 ہفتے پہلے ریزولوشن جمع کیے جاتے ہیں, 600 کچھ ووٹ خلاف پڑے ہیں, 3 ہمارے حق میں پڑے ہیں, اور بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سارے دن بھائی آپ نے جو ووٹنگ مشینیں لینی ہے خرید لیں, یار کمیشن لینا لے لیں, ہمارا پیچھا چھوڑیں. وہ جب الیکشن چوری جس نے کرنا ہے اسے چوری کرنا ہے. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئیں, آپ سلیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئیں, جو مرضی کر لیں. پچھلی دفعہ, اور یہ یاد رکھیں کہ جتنی ٹیکنالوجی آپ ڈالیں گے اتنی چوری کا امکان بڑھ جائے گا. سر ای وی ایم کے علاوہ, ای وی ایم کو اگر چھوڑ دے سائڈ پہ, اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر شاید ہیکنگ کا زیادہ مسئلہ ہے یا کچھ, کوئی اور جو یہ
پیکیج لا رہے ہیں, بات کریں, کوئی آپ کے خیال میں کوئی ریفارم بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیکیج لے آئے, کیا پیکیج لائیں وہ بھی دکھا دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ بات کرنی, بات نہیں اس طرح نہیں ہوتی. یہاں کوئی اعتماد نہیں ہے, پارلیمان نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا, 3 سال سے نہیں چل رہا. آپ کو کوئی تبدیلی کرنی ہے, آپ بل بنائیں, اسمبلی میں لے آئیں. آپ کبھی آرڈننس جاری کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی آرڈننس واپس لے لیتے ہیں. اچھا, اگر اسمبلی میں بل آ گیا الیکٹورل ریفارم پہ تو پھر بالکل ڈیبیٹ ہوگا, وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی, کمیٹی کے پاس جائے گا جو طریقہ کار ہے. تسی تو اگے اسپیکر نو بھی ناراض کیتی بیٹھے ہو, تسی کدے پارلیمنٹ. جی اسپیکر اگر بات نہیں کرنے دے گا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کو شاید دے مارو. سر اب ویسے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو ہے ہی نہیں, میں ویسے کہہ رہی ہوں نا کہ پارلیمنٹ میں تو سر پچھلی دفعہ آپ ہے ہی نہیں, پھر باتیں کس پہ کر رہے ہیں. نہیں یہاں 3 وزراء کلیم کر رہے ہیں میں نے مشین بنا لی ہے. یہ نیوٹن ہے, پتہ نہیں آئنسٹائن ہے, یہ کیا بنائے. نہیں سر مشین تو باہر سے آئے گی نا, میں تو وہ قوانین مشینیں نہیں چلتی. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ سرکس لگائی ہوئی ہے. اصل مسئلہ اس ملک کی مہنگائی ہے, اصل مسئلہ یہ کووڈ ہے, اصل مسئلہ آپ کے ایکسپورٹس ہے, اصل مسئلہ اس ملک کے 200 گنا بجلی بڑھ گئی ہے. سر آپ نہیں, آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ بجلی کتنی بڑھی ہے؟ وہ سر 200 گنا. یہ لوگ اپنا بجلی کا بل جا کے دیکھیں. نہیں سر ہم بھی دیتے ہیں, آپ جی ایسے تو بات پھر کر آپ رہے کو ہیں اس کی جیسے میں پرواہ بل نہیں نہیں ہے, دیتی. آپ کو ووٹنگ مشینیں چاہیے. نہیں سر میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ ایٹ آل, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا ریفارم کا پیکیج نیتی سے ہوگی, بدنیتی سے نہیں ہوگی. ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس حکومت کا 3 سال کا ریکارڈ ہے بدنیتی کا, بد اخلاقی کا, بد نظمی کا, اس میں بات نہیں ہوتی. نیک نیتی ان کی آپ کس طرح ڈیٹرمن کریں گے؟ آپ بل لائن نظر آ جائے گی, آپ کو بتا دوں گا. اچھا تو اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ بل لے آئے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں گے؟ ہم ہر بل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں. کون سا بل نہیں دیکھا؟ فیٹف کے بل دیکھے تھے, انہوں نے کہا نارو مانگ رہے ہیں. ہم نے امینڈ کر کے دیے, اس ملک کو تباہی کے دھانے پر لے جاتے. جو جی ایس پی پلس میں ہوا ہے نا, یہ 10 گنا زیادہ ہوتا پوری دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتا اگر ہم بل کو امینڈ نہ کرتے. نیب کا بل لے کر آئے, کہتے ہیں یہ نارو مانگ رہے ہیں. تو جب آپ بدنیتی سے کام کریں گے پھر اعتماد نہیں رہتا, پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. آج اپوزیشن آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. سو بیسکلی ان کو تعلقات پہلے ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ٹرسٹ توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, بلڈ کرنا بہت مشکل. بہت بہت شکریہ عباس صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.